बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूँ आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, आज 5 अगस्त है। आज से ठीक 6 साल कबल यानी 5 अगस्त 2019 को भारत ने गैर कानूनी इक़दामात उठाते हुए बैनुल-अक़वामी क़वानीन को अपने पाँव तले रौंदते हुए पामाल करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया और इन 6 सालों में जुल्म का, बर्बरियत का ऐसा तूफ़ान मचा दिया और इस तरह की एक तारीख़ रकम की जो हमने दुनिया की तारीख़ में से कभी नहीं देखी। इख्तिसार के साथ अगर मैं आपके साथ कुछ शेयर कर सकूँ, इस अरसे के दौरान जो कुछ हुआ, इस अरसे के दौरान 1000 से ज़ायद कश्मीरी शहीद हुए हैं, 2600 को ज़ख्मी किया गया है, 2850 कश्मीरी ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, 2000 के करीब बच्चे ऐसे हैं जो कि यतीम हुए हैं, 140 ख़वातीन की इज़्ज़तें पामाल की गई हैं। आज पाकिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, कश्मीरी बसते हैं, उन्होंने इस दिन को यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मनाया है। पाकिस्तान की जानिब से बाशगाफ अल्फाज में अपने जेस्चर के ज़रिए पूरी दुनिया को और बिलखुसूस भारत को ये आज हमने फिर पैगाम दिया है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीर को पाकिस्तान से कोई जुदा नहीं कर सकता और पाकिस्तान अपनी अखलाकी और सिफारती हिमायत को जारी रखेगा और आलमी फोरम्स पर आलमी बरादरी का जो ज़मीर है वो हर मौके पर झंझोड़ता रहेगा। आज प्रोग्राम में इसी दिन के हवाले से हम बात करेंगे और हम सलाम पेश करेंगे उन तमाम कश्मीरियों को जिनके अज़्म, जिनके हौसले पहाड़ों से ज़्यादा बुलंद हैं और वो किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए मुझे पर्टिनेंट सीनियर पैनलिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। तारुफ करवाती हूँ, फिर मजीद आगे हैं। रशीद साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शनीला अमार साहबा हमें बज़रिया ज़ूम ज्वाइन करेंगी और आगा इकरार हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है, आप सबको वेलकम कहूँगी। सबसे पहले मैं रशीद साफ़ी साहब आप ही से प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। 5 अगस्त का दिन यकीनी तौर पर एक स्याह तरीन दिन है, जबकि मोदी सरकार ने कश्मीरियों के आइनी हकूक़, उनकी शनाख्त और आज़ादी पर शब खून मारा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही है नाजिया। 6 साल पहले मोदी ने जो कोशिश की थी एक आइनी और क़ानूनी पेचीदगी पैदा करके आइन के आर्टिकल 370 और 35A को मुअत्तल करके कश्मीर का जो खुसूसी दर्जा था उसको मुअत्तल किया, ख़त्म किया। वो समझ रहे थे कि शायद इस इक़दाम के नतीजे में कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत और जज्बा आज़ादी मान पड़ जाएगा, लेकिन हमने देखा कि इन 6 सालों में भारतीय अफवाज को और भारतीय काबिज़ीन को मकबूजा कश्मीर, जम्मू और वैली में नाको चने चबवाए गए। मुजाहिदीन के जज्बे मज़ीद ताज़ा हुए हैं और वहाँ के घर घर से पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं हमें बुलंद होती हुई नज़र आ रही है। और लाख कोशिशों के बावजूद यहाँ पे मोदी ने बस नहीं किया था कि सिर्फ आइनी और क़ानूनी पेचीदगी पैदा की गई थी 6 साल पहले, बल्कि उन्होंने डोमिसाइल्स में जो गबन और हेर फेर की, फिर वहाँ पे अक्सरियत यानी मुसलमान आबादी को अक़लियत में बदलने के लिए जो हिंदू पंडित बसाने का जो मज़मूम मंसूबा जो ताहाल जारी है उसको दवाम दिया। डोमिसाइल के मसाइल पैदा किए गए, मुकामी लोगों की ज़मीनें गैर मुकामी लोगों को अलाट किए गए और इससे ज़्यादा जो है वहाँ पे हुर्मत पामाल की गई। वहाँ पे ख़वातीन का तक़द्दुस, घर के तक़द्दुस, चादर चहारदीवारी का तक़द्दुस, उसको फाऊ तले रूंधा गया। नौजवानों को ज़ंदान में डाला गया, नौजवानों को गोलियों से चलनी किया गया। लेकिन हमने देखा कि ये 6 साल जो है मकबूजा कश्मीर और जम्मू और वैली के मुसलमानों के लिए आजमाइश के दिन तो थे, लेकिन इसने उनकी आज़ादी की तहरीक में एक नया जज्बा और एक नई रूह फूंकी है। और हमें अब कश्मीर की आज़ादी शायद कई दिहाइयों में हमें वो सफ़र हम ना तय करते अगर मोदी इस एग्रेशन का इजहार ना करते, मुजाहरा ना करते, इस बेशर्मी, डटाई और बेहयाई का मुजाहरा ना करते, तो हो सकता था कि कश्मीरियों को अपनी आज़ादी की मंजिल तक पहुँचने में मज़ीद मुद्दत दरकार होती। अब हमें मंजिल इधर इस्लामाबाद से बैठे हुए कश्मीर की आज़ादी की मंजिल साफ़ नज़र आ रही है। और जब हम कश्मीर के जो बड़ी जेल में कैद मुसलमानों से बात करते हैं जिनके सीने में एक ऐसा दिल धड़कता है जिसमें पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा हमें
ہمیں سنائی دیتا ہے، ان لوگوں سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو انہیں ان کی اپنی منزل جو ہے وہ انتہائی قریب نظر آتی ہے، ان اور کا عزم ہمیں جو ہے پہلے سے زیادہ بلند ہوا ہے. بالکل جی. حوصلے اور عزم زیادہ بلند ہوئے ہے، اور ان کی آزادی کو ایک زیادہ نئی مزاحمت تحریک کا ملی. سامنا ہے مودی سرکار کو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کشمیر اگر ہم بات کریں تو دنیا کی ہمیں ہائیلی ملٹرائز زون نظر آتا ہے. 10 لاکھ سے زیادہ فوجی وہاں پر ہیں، پیراملٹری بھی وہاں پر تعینات ہے، لیکن ان سب کی وہاں پر موجودگی بونوں کی سی حیثیت ہمیں وہاں نظر آتی ہے، کیونکہ جو خوف، جو ڈر وہ کشمیریوں میں پیدا کرنا چاہتے تھے وہ تو نہیں ہو سکا. سو واٹ نیکسٹ؟ دیکھیے، جو جذبہ آزادی ہے نا، وہ اتنی طاقت دے دیتا ہے کسی قوم کو کہ پھر 10 لاکھ کی فوج ہو یا انڈیا جیسا کمینہ دشمن ہو، وہ پھر سب کا سب ملیا میٹ ہو جاتا ہے. انڈیا نے کیا سمجھا تھا کہ گزشتہ 70-75 برس کے جو مظالم ہیں اس کے نتیجے میں وہ اہل کشمیر کا جذبہ آزادی سرد کر چکا ہے، اور ان کے ہر حق پر اس نے غاصبانہ قبضہ جما لیا ہے. درست. یہ جو خیال تھا، یہ خیال یعنی یوں سمجھیے کہ ایک ایسا نقطہ بن گیا جو بھارت کا نقطہ زوال ہے. وہ آپ جب گفتگو کر رہی تھی تو مجھے 2 کہاوتیں یاد آئیں. ایک یہ کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف نکل آتا ہے. تو ایک تو اس نے یہ کیا 5 اگست کو، شہر کی طرف گیدڑ نکل آیا. دوسرا، جب چیونٹی کی موت آتی ہے تو وہ اڑنے لگتی ہے، تو وہ اڑا بھی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد انڈیا نے یہ محسوس کیا کہ وہ دنیا کا دہشت گرد بن گیا ہے، وہ روگ سٹیٹ بن گیا ہے، وہ عالمی غنڈہ بن گیا ہے. لہٰذا پاکستان میں اور کشمیر میں اور مشرقی پاکستان میں تو اس نے جو غنڈہ گردی اور دہشت گردی کی یا جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. اس نے امریکہ کو ٹارگٹ کیا، اس نے کینیڈا کو ٹارگٹ کیا، اس نے دنیا کے اور ممالک میں جا کے دہشت گردی کی اور انہوں نے ڈکٹیٹ کرانے کی کوشش کی. یہ نتیجہ تھا 5 اگست کی کارروائی کا. لیکن وہی جو اس کا یہ نقطہ آغاز اس نے بنا، دراصل وہ اس کا نقطہ زوال بن گیا. کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ اس کے نتیجے میں مارکہ حق ہوا، اور مارکہ حق نے چند گھنٹوں میں ان کی چی بول گئی، اور خود بھارت کی پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرینز اور سابق منسٹرز یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے ڈی جی ایم او نے پاکستان کے ڈی جی ایم او سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم ایسکیلیشن نہیں چاہتے، خدا کے واسطے بس کریں. تو یہ بھارت کا نقطہ زوال تھا، اور اس کا کریڈٹ اور اس کا سلام ہم پیش کرتے ہیں اہل کشمیر کی قربانیوں کو، جنہوں نے 5 اگست کی اور پچھلے 70-75 برس کی ظلم اور زیادتی کو برداشت کیا، لیکن اس کے باوجود اپنا آزادی کا جو جذبہ تھا اس کو زندہ رکھا، اس کو بڑھایا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس خطے کی پوری سیاست بدل گئی، اور آج انڈیا کو منہ چھپانے کے لیے کہیں کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے. تو 5 اگست اس کی دہشت گردی کا نقطہ آغاز بھی تھا اور اس کا نقطہ زوال بھی تھا، اور اس کا کریڈٹ صرف اور صرف کشمیریوں کو جاتا ہے. ٹھیک ہے اگر صاحب میں آپ کی جانب بھی آتی ہوں، میں شریلہ کو شامل گفتگو کر لوں. شریلہ، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی مارکہ بنیان المرصوص کی، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو کہ دہائیوں سے اقوام متحدہ کی ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا، جس انداز میں وہ عالمی سرفس پر اجاگر ہوا ہے، شاید اس کی مثال ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی ہے. یہی وہ باتیں ہیں جو اب مودی سرکار کو منہ چھپانے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی، اور جو کچھ ان کے ساتھ ان کی پارلیمنٹ میں ہوا وہ بھی دنیا نے دیکھا. بہت شکریہ نازیہ. نازیہ، بات یہ ہے کہ مودی سرکار جو بھی قدم اٹھاتی ہے نا اپنے ملک میں، جب وہ سیاسی طور پہ کمزور ہو رہی ہوتی ہے یا الیکشن جیتنے کے لیے ڈیسپریشن میں جو کچھ کرتی ہے، وہ الٹا اس کی زوال کا باعث بنتا ہے. یہ جو آرٹیکل ریووک کیے گئے تھے 370 اور 35A، یہ بھی ایک ڈیسپریشن تھی، کیونکہ اس وقت الیکشن وغیرہ آ رہے تھے. تو مودی سرکار کو لگا کہ جی میں تو اس سے بہت زیادہ سیاسی جو ہے قوت اچیو کر لوں گا، لیکن ان کو اس الیکشن بعد میں جو الیکشن جس اسٹیٹ میں وہاں پہ منہ کی کھانی پڑی. اور ابھی تک جو انہوں نے خصوصی درجہ ختم کیا کشمیر کا، اور کہا، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو غیر کشمیریوں کو جائیدادیں خریدنے کا حق دے دیا گیا، ووٹر لسٹوں میں ان کو شامل کیا گیا. وجہ کیا تھی؟ یہی کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو اقلیت میں لے کے چلے جائے. پھر دعویٰ بھی یہ کیا گیا کہ جس کے ذریعے ہم کشمیر کی جو ہے معیشت بہتر کریں گے، جو مقبوضہ کشمیر ہے، لیکن کیا ہوا کہ اس کی معیشت وہاں پہ اور زیادہ تباہ ہوگی، لوگوں کو کروڑوں کا نقصان وہاں پہ ہو رہا ہے.
G20 की वहां पे कॉन्फ्रेंस करवाई गई कि जी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, टूरिज्म को बहाल करेंगे, लेकिन बंदूकों के साए में कभी भी टूरिज्म वहां पे होता नहीं। और ना ही मोदी की सरकार जो बंदूकों के साए के अंदर वहां के लोगों का जज्बा हुर्रियत जो उसको दबा सके। वो कश्मीर जिस मसले को वो अपना अंदरूनी मसला कहते थे, जिस मसले के लिए वो कहते थे कि जी ये बायोलेटरल मसला है ही नहीं, कहीं पे उसको कहीं पे बात नहीं करने देते थे, अब वो मसला हर जगह पे डिस्कस हो रहा है। दुनिया उसको डिस्कस करिए, यूएन के अंदर उस पर बात हो रही है, डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के, वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और दुनिया पाकिस्तान के मौकफ का साथ दे रही है। तुर्की के सदर इसके ऊपर बात करें, ये यही कि लोगों को नजर आ रहा है कि कश्मीर के अंदर जुल्म हुआ है। ये जो पहलगाम का फॉल्स ऑपरेशन किया गया था, ये भी इसी जो कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है इससे नजर हटाने के लिए ये एक अटेम्प्ट की गई थी, ताकि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगे, ताकि जो हुर्रियत पसंद है उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए। लेकिन दुनिया ने उनके इस नैरेटिव को नहीं माना। तो मोदी सरकार जो है वो अपने हर साजिश के तले खुद ही दबती जा रही है। वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर जो है मुंह छुपाती फिर रही है, वहां पे सवालों के जवाब नहीं दे रही, वो अपनी आवाम से मुंह छुपाती फिर रही है, वो दुनिया से मुंह छुपाती फिर रही है। मोदी सरकार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद इन्होंने अपना डिप्लोमेटिक जो था वो वफ्द भेजा, कोई कामयाबी नहीं हुई। खुद मुल्क के अंदर नहीं बैठे मोदी, खुद कई मुल्कों में घूमते रहे, कोई कामयाबी उनको हासिल नहीं, बल्कि कश्मीर का मसला दिन ब दिन मजीद जो है उजागर होता जा रहा है। आज जैसे पाकिस्तान के अंदर रैलियां निकाली गई हैं, जगह जगह पे खिताब किया है, हमारे जो नायब वजीर आजम उन्होंने जब बात की कि कश्मीर हमारी शहर है गया, हम कश्मीरियों का हर मौके पे साथ देंगे, हम कश्मीर की अखलाकी सियासी मदद किसी सूरत पे भी नहीं छोड़ेंगे, और जो कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है वो तो सबको नजर आ रहा है। और इलेक्शन भी वहां पे करवाए गए, तो जो जेलों में बंद थे लोग वो जीत रहे थे। तो नाजिया इस मार्का हक के बाद ये मसला ज्यादा उभर के सामने आ गया, और मोदी सरकार को जो आनी पड़ी है वो सदियों के बाद उनकी बहुत बड़ी एक शिकस्त है। बिल्कुल ठीक, लेकिन आगा साहब बात यहाँ पर रुकती नहीं है ना। बात यह है कि अब हार हो चुकी, एक डिसेंट तरीके से आप अपनी हार को तस्लीम करने के बजाय अपनी आवाम को फिर बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अब ना आवाम बेवकूफ़ बन रही है, ना सियासतदान, ना जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो इस पर बड़ा शोर होगा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि कितने हमने जहाज़ खोए हैं, आप बताएं हमें पाकिस्तान से कितनी मार पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी हम हठधर्मी देख रहे हैं मोदी सरकार की। अब भारतीय जो वज़रा हैं वो बमांगे दोहल ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से शिकस्त हुई है, मोदी सरकार जो है वो आवाम से झूठ बोलने का सिलसिला खत्म करें। लेकिन मोदी सरकार उस बच्चे की मानंद है जो हार जाता है लेकिन मैदान में लेट जाता है कि मेरी हार नहीं हुई, मेरी हार नहीं हुई। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत आखिरी जो आपका फ़िक्र है वो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि आपने यू हैव स्टोलन वर्ड्स फ्रॉम माय टंग, कि मोदी एक ऐसा आप कह सकते हैं इंसेन इंसान के तौर पे सामने आया है, जो कि अपनी हार, जो कि दुनिया का शायद ही अब कोई मुल्क रह गया हो जिसने नहीं कहा है कि इंडिया ने ये जंग बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान के आगे हारी है और शिकस्त उसको हुई है। आपने अभी बात की कि उनके मिनिस्टर्स कह रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाएं पिछले 1.5 महीने की, अगर आप इनकी वीडियोस वगैरह या जो इन्होंने आप कह सकते हैं कि कहीं जगह पे लेक्चर्स दिए हैं वो देखें, तो इवन जो इंडिया का आप जो डिफेंस चीफ है उसके मुंह से भी निकल गया हुआ है कि हाँ हमारे जहाज तो गिरे हैं, कितने गिरे हैं इस पर बात नहीं करते थे। इसी तरह जयशंकर के ने भी कहा कि दोनों तरफ से तो फिर वो नुकसान तो हुआ, हमारा भी हुआ है। लेकिन बहरहाल इनकी जो एक डी हैं जो कि मेरे ख्याल मलेशिया में थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उनका लेक्चर था प्रेजेंटेशन, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली माना है कि हमारे 6 टॉप जहाज गिरे हैं। वो 6 कह रहे हैं, हम यदि कि हम भी 6 कह रहे हैं, तो बात पूरी हो गई। ये रिकॉर्डेड है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और दाई किसी अखबार में एक छोटी सी खबर छपी हुई है, वो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी है, दुनिया के टॉप डिफेंस अटैचेस इकट्ठे हुए थे, कॉन्फ्रेंस थी डिफेंस अटैचेस की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, उसमें दी है, बात तो खत्म होगी। लेकिन अब देखना यह है कि ना सिर्फ ये कि उसको हजीमत उठानी पड़ रही है, दुनिया में आज इंडिया जिस आइसोलेशन पे खड़ा है डिप्लोमेटिकली, मेरा ख्याल है कि शायद बहुत मुश्किल था ये सोचना भी आज से तकरीबन ना 6 महीने पहले। एग्जैक्टली। और उससे मुझे सिर्फ ये है, डर है कि जो उसको आइसोलेशन हुई है, जो उसको खिफत उठानी पड़ी है, उसका वो बदला और सख्ती से लेगा जो मुसलमान कश्मीरी है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। और ये जो अभी हमें डॉक्यूमेंटेशन आ रही हैं हमारी, यानी कि मैं अभी पढ़ रहा था कश्मीर मीडिया की रिपोर्ट, 1000 तो डॉक्यूमेंटेड शहादतें हैं ना, जो अनडॉक्यूमेंटेड है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर 3000 लोग इस वक्त डिसअपीयर हो चुके हैं, इनका पता ही कोई नहीं, हमें नहीं पता कि उनमें से कितने शहीद हो चुके हैं। एग्जैक्टली। ये जहाँ तक बात है, दुनिया ने ये साबित किया है
کہ کشمیر واقعی ایک ریزولوشن پڑا ہوا ہے, اس کو ہمیں حل کرنا پڑے گا. لیکن ریئلٹی اگر دوسری طرف یہ دیکھا جائے تو دنیا کے بہت سارے ممالک اسی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں زمینیں خرید کے وہاں پہ ہوٹل بنا رہے ہیں. تو یہ جو دنیا کا یعنی کہ دورہ معیار ہے, اس کے جو ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تو کشمیریوں کے لیے جو جنگ جو ہے اپنی جیتنا ذرا مشکل ہے. آخری ایک بات میں کہوں گا, ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے کسی کو ڈرانے کا, دھمکانے کا یا ظلم کرنے کا. جب آپ وہ تھریش ہولڈ سے کراس کر جاتے ہیں نا, پھر نہ کوئی ڈرتا ہے نہ کوئی گھبراتا ہے. اور یہی کشمیری ماشاءاللہ جو قوم ہے, اللہ ان کو صحت و زندگی دے, بہت آگے جا چکے ہیں ان سارے معاملات سے. بالکل ٹھیک, ان کے دل میں خوف ہی نہیں ہے موت کا. رشید صافی صاحب, یہ جو سٹیٹ آف ڈینائل ہے مودی سرکار کی, وہ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب نے 12 ثالثی کی پیشکش کی اور کوشش کی کہ دونوں ممالک جو ہے وہ بیٹھ جائیں اس مسئلے پہ بات کریں, لیکن پھر بھارت کی وہی ہٹ دھرمی. آپ کو لگتا ہے کہ اب موقع آ گیا ہے کہ بھارت کو اپنی ہٹ دھرمی جو ہے وہ چھوڑنی پڑے گی؟ عالمی سطح پر اس کا امیج پہلے ہی بہت دباؤ کا شکار ہے اور بہت سے سوالات اس کی طرف اٹھ رہے ہیں, تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ وہ مل بیٹھیں اور اس پہ بات ہو. کوئی ایسا چانس آپ کو نظر آتا ہے آنے والے وقت آپ کی میں؟ تجویز بہت صائب ہے, مودی صاحب کو اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے. لیکن جو ان کا مزاج ہے, جو ان کی جماعت کا مزاج ہے, جو ان کے سپورٹرز کا مزاج ہے, تو اس بات کا دور دور تک کوئی ہمیں امکان نظر نہیں آتا. بھارت وہی راگ الاپتا رہے گا اور وہی ان کی ہٹ درمی جاری رہے گی. لیکن جو حقیقت ہے وہ دنیا کے سامنے ہے. ہم پشتوں میں کہتے ہیں کہ سورج کو انگلی سے آپ نہیں چھپا سکتے. یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ بھارت نے مئی کی جنگ میں بری طرح شکست کھائی ہے. آغا صاحب نے آپ کو بہت سارے واقعات کا آپ کے سامنے انہوں نے اظہار کیا شواہد کے ساتھ. اب بھارت کے اندر سے, اب اس دن ہم بھارتی پارلیمنٹ کی جب کارروائی سن رہے تھے تو اس میں گرو گگوئی سے لے کر ترنمول جی سے اور اس کے بعد اس سے پہلے جو پی چدمبرم صاحب تھے, ان تمام لوگوں نے مودی کو شیشہ آئینہ دکھایا. لیکن مودی وہی راگ الاپ رہے ہیں کہ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوا. اور دوسری بات, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ امریکہ جیسی بڑی ریاست کے سربراہ ہے. وہ کوئی ایک چھوٹی کسی افریقی ملک کا یا کسی کیریبین کنٹری کا وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں ہے. وہ اس وقت کا جو موجودہ سپر پاور ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے والے ملک کے صدر ہے. تو وہ اگر 30-29 دفعہ یہ بات دہرائے اور مودی کو یہ جرت نہ ہو, اس دن تو راہل گاندھی صاحب نے فلور آف دا ہاؤس ان سے مودی سے یہی استفسار کیا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ ہی سچ بتائیں, آپ کہیں کہ امریکہ نے ایسا کچھ نہیں کیا. اور دوسری بات, پھر خود ہی بھارتی پارلیمنٹیرین جو کانگریس سے زیادہ تر کا ان کا تعلق تھا, ان نے کہا کہ اگر پاکستان جھکنے کے لیے تیار تھا بقول مودی کے, تو پھر آپ نے کیوں شکست تسلیم کی, آپ کیوں پیچھے ہٹے اور ایک فون کال پہ آپ ڈھیر ہو گئے. تو یہ تمام باتیں جو ہے وہ بھارتی سرکار جو اس وقت کر رہی ہے, جو یا ڈینائل کے سٹیٹس میں ہے, وہ اسی طرح جاری رہیں گے. لیکن بھارت کو یہ بات پہلے سے بھی علم تھی اور 5 مئی کے بعد ان کو مزید یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ مسلمان, خصوصاً جو پاکستانی مسلمان ہے, وہ وسائل پہ بھروسہ نہیں کرتے. وہ خدا کی ذات پر اور جہاد کا جو ایک ایسا فلسفہ ہے جو ہمارے ہاں, جو ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے کہ ہم نے باطل کے خلاف جب عالم جہاد بلند کرتے ہیں تو پھر اس میں وسائل کی پرواہ کیے بغیر پھر ہم دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اور بھارت کو یہ یقین دہانی جو ہم نے مئی میں کروائی ہے, تو ان کو یہ بات اب مزید پوری طرح معلوم ہوئی ہے, لیکن وہ مانیں گے نہیں. ڈاکٹر صاحب, اوور آل جو ہم تجزیہ کاروں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مودی سرکار کی شکست کے بعد ان کا جو سیاسی قد کاٹ ہے وہ کافی بگڑا ہے, کافی وہ سکویز کیے ہیں, بونوں کی مانند ان کا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے جو بہار کے الیکشن آ رہے ہیں اس سے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ عوام کو جو ہے وہ یہ جھوٹ بولنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ جی ہم نہیں ہارے ہیں, کیونکہ عوام تو جب بول رہی ہے, جو ہم ان کو سن رہے ہیں, وہ مودی سرکار کی کسی بھی قسم کی جو بات ہے اس سے وہ متفق ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. تو کیا یہ ان کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں؟ تو لینے کے دینے تو نازیہ پڑ چکے ہیں مودی صاحب کو, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے.
جو کچھ ان کے پارلیمان میں روزانہ ہو رہا ہے، جی جی کبھی آپ نے دنیا میں یہ دیکھا یا کبھی انڈیا میں ہی آپ نے اسے دیکھا؟ انڈیا کی روایت کیا رہی ہے؟ انڈیا کی روایت یہ رہی ہے کہ جب پاکستان پر جارحیت کی انڈیا نے، سب اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے پاکستان کے خلاف محاذ بنا دیا۔ یہ تو پہلی بار سوال پیدا ہو رہا ہے نا کہ آپ جس فتح کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کا ذرا ثبوت تو پیش کریں۔ بالکل بالکل۔ تو جب یہ ثبوت پارلیمنٹ میں وہ پیش نہیں کر سکے تو پارلیمنٹ کا تو ایک ذرا اعلیٰ درجے کا فورم ہوتا ہے، جب جلسے جلوس کی سیاست ہوگی اس میں کیا ہوگا؟ تو مودی صاحب ذرا اس کا اندازہ کر لیں۔ میں اسی لیے یہ کہتا ہوں کہ مودی صاحب اس وقت صدمے کی کیفیت میں ہیں state of denial اور میں۔ اس صدمے سے وہ نکل نہیں پا رہے۔ اسٹیٹ آف ڈینائل بھی اسی صدمے کا حصہ ہے۔ جی 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 بالکل۔ تو چونکہ نکل نہیں پا رہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی اس سے کیا میں موقف اختیار کرنا ہے، جو سوال مجھ سے کیے جا رہے ہیں میں نے اس کا کیا جواب دینا ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لہٰذا مودی آپ کو ایک طویل عرصے تک وہ غائب رہے، منظر عام پر نہیں آئے، ایک دفعہ آئے تو اس کے بعد پھر کسی اور گپھا میں جا کے بیٹھ گئے۔ تو اب ان کے پاس پبلک کو فیس کرنے کا کوئی نہ کرینہ ہے، نہ ان میں ہمت ہے، اور ویسے بھی جو ظالم آدمی ہوتا ہے وہ بزدل بھی ہوتا ہے، بالکل ایسا۔ بہت بزدل ہوتا ہے۔ اور مودی کے ظالم ہونے میں آپ کو یاد ہے جب گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اگر گاڑی کے نیچے کتے بلے آ کے مر جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اس قدر کٹھور اور اتنا ظالم آدمی ہے، اور ایسے ظالم آدمی کا انجام اتنا ہی عبرتناک ہوتا ہے جتنا اب آپ کو نظر آ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آغا صاحب، ہم اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، جو پاکستانیوں کی محبت ہے اپنی کشمیری بہن بھائیوں کے لیے اور جو ان کی محبت ہے ہمارے لیے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، عیاں ہے۔ موجودہ حکومت نے جس طرح سے کشمیر کے مسئلے کو ٹیک اپ کیا ہے عالمی فورمز پر، ہم نے دیکھا کہ اس موقع کے بعد وزیر اعظم کی بھی اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کے بڑے بڑے پوسٹرز و بینرز وہاں پر آویزہ کیے گئے مقبوضہ جموں کشمیر میں، جس میں بڑی محبت کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان کی جو اب تک کی ایفرٹس ہیں، خاص طور پہ موجودہ حکومت کی، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت سٹرونگ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن میں جو ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں، جی وہ میں آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے ہی دیکھ رہا تھا، میں نے کہا میں ریسرچ تھوڑی سی کر لوں۔ انہوں نے 11 دفعہ صرف اور صرف 13 دن میں کشمیر کا ایشو مختلف فورمز، یونائٹڈ نیشنز کے مختلف فورمز میں اٹھایا، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو بریفنگز ہیں اور ڈی بریفنگز ہیں ان کے ساتھ پولیٹیشنز کے ساتھ، اس کے ویسٹرن پولیٹیشنز کے ساتھ بھی کیے۔ دیکھیں، ایک دفعہ جیسے کہ آپ تمام دوستوں نے کہا ہے کہ کشمیر اس وقت اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کے ایک مین اس پہ سامنے آ گیا، مین سٹیج کے اوپر۔ اٹ از نو مور ان اے بیک برنر، جو کہ آپ کہہ سکتے کہ پہلے تھا، اور دیٹ کریڈٹ گوز ٹو آف کورس 3 چیزوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنگ جتائی، اینڈ کریڈٹ گوز ٹو آور ملٹری اینڈ سول لیڈرشپ۔ اس کے بعد یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے بیورو اس کو ڈپلومیٹس کو، جنہوں نے بڑا کننگلی اور بہت فوکس ہو کے کام کیے۔ اور تیسرا جو اپنا میجر کریڈٹ جاتا ہے وہ ہمارے میڈیا پہ بھی جاتا ہے۔ ہمارے میڈیا نے اس سارے جو کشمیر کاز ہے اس کو بہت میچورلی ایک دفعہ پھر سے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بھی پیش کیا۔ دیکھیں، آپ کے اخبار یا آپ کے ٹی وی پہ اگر جو لفظ چلتے ہیں وہ پوری انٹرنیشنل دنیا اس کو سن رہی ہوتی ہے، دیکھ رہی ہوتی ہے، ڈاکومنٹ کر رہی ہوتی ہے، اور ہم رپورٹ بھی کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہم ایز اے منحصر قوم ہمارا ہم نے تو ایک دن بھی کشمیر کو نہیں بھولا ہے۔ اور ابھی ہم نے بڑی پیاری بات کی، میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ادھر پاکستان آلریڈی ہے، انڈین آکوپائڈ کشمیر پاکستان ہی ہے۔ وہ لوگ اس کو صبح اٹھتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان ہے، لیکن وہ جب ظلم شروع ہوتا ہے تو ان کو خیال ہوتا ہے کہ یہ اس کے اوپر انڈین آکوپیشن ہے، ورنہ they always say کہ they are پاکستانی۔ بالکل ٹھیک۔ شنیرا، میں آپ کی جانب آؤں گی۔ کشمیر کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا ایک سینسٹیو ایشو ہے، اور پاکستان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ وہ عالمی برادری کو اس حوالے سے سینسٹائز کرے اور بتائے کہ کیونکہ جنوبی ایشیا کا ایک فلیش پوائنٹ ہے جو کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ کسی بھی اور تنازع کو جنم دے سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ عالمی برادری خاص طور پہ اس موقع کے بعد اب اس حوالے سے سینسٹائز ہوئی ہے اور اب بھارت پر پریشر ڈالنا چاہیے یا ڈالنا پڑے گا کہ اس مسئلے کی حل کی طرف وہ آئے تاکہ خطے کو جو ہے کسی بڑی تباہی سے روکا جا سکے؟
बात ये नाजिया कि ये जो मसला है ये जिस वक्त हुआ था उस वक्त भी माउंट बैटन को वहां के वजीर आजम ने, बरतानिया वाले ने कहा था कि आप एक ऐसा मसला छोड़ा है जिसकी वजह से दो मुल्क हमेशा जंग के अंदर रहेंगे। और वही बात आज अभी तक हमें नजर आ रही है कि कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, कश्मीर अपनी जो है आजादी की जंग जो लड़ रहे हैं उसकी वजह से दो न्यूक्लियर पावर जो है ये ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पे न्यूक्लियर उस पे पहुंच चुकी हुई थी जंग पे। तो ये मसला दुनिया को रियलाइज हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार क्यों इसके बारे में बात करते हैं और वो सालिसी की बात क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि उनको नजर आ गया है कि ये वो एक इशू है जिसको हल करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया इसको खुद लेके गई है यूएन के अंदर, बाद में इसमें खुद मुकर गई है। जब वहां के जो लोग हैं वो नहीं रहने चाह रहे इंडिया के साथ, जब वो कह रहे हैं कि हमें इससे स्वाबे राय वहां पे करवाया जाए और हमें हक दिया जाए कि हमने किसके साथ रहना है, तो क्यों नहीं वहां पे ये सब कुछ हो रहा? तो ये अब जो मार्का हक हुआ है और जिस तरह के जो सारे वाकयात हुए हैं उसके बाद दुनिया के ऊपर आश्कार हो गया कि इसको हल करना पड़ेगा अगर जनूबी एशिया के अंदर अमन चाहते हैं। जनूबी एशिया के अंदर अमन नहीं आ सकता जब तक कि मसला कश्मीर जो उसको हल नहीं किया जा सकता। इंडिया जो है जिस बुरी तरह से उसको हजीमत उठानी पड़ी है और जो मोदी सरकार है जो उसको हफत अपनी वो उठा रहा है, उसकी वजह से वो सिर्फ दुनिया के अंदर नहीं अपने मुल्क के अंदर जितना ज्यादा वो बदनाम हो रहा है कि ये देखे कि उसका अपना जो एक उस वक्त इलेक्शन है वो मुतनाज़ा हो चुका है। पहले वहां पे उस इलेक्शन के ऊपर बात नहीं हो रही थी, अब राहुल गांधी कहते हैं कि 100 सीटों के ऊपर जो है वो मोदी सरकार ने रिगिंग करवाई है। तो ये तो सारी 10-15 सीटों के ऊपर जीते हुए जो किसी टाइम पे भी इधर से उधर हो सकती है, यहां तक उनकी इस हुकूमत के बारे में बातें होनी शुरू चुकी है। कश्मीर के लोग देखिए अपनी जिद्दोजहद है उसको नहीं छोड़ेंगे। वहां पे लाखों की तादाद में फौज आ चुकी हुई है, वहां पे हजारों की तादाद में लोगों को शहीद कर दिया, औरतों के साथ ज्यादती हो रही, जेलों में ज्यादती हो रही, बच्चे जो है वो यतीम हो रहे हैं, लेकिन वो सब उस सब के बावजूद उनकी इस जिद्दोजहद को जो है वो कुछ कमी नहीं आ रही है। तो दुनिया अब रियलाइज कर रही है। आप देखें पाकिस्तान जो है इसको हर फोरम के ऊपर इसको ठीक है उठा रहा शनीला, है। आपका तो इसको पॉइंट जब आ गया। उठाया शनीला गया आपका है, पॉइंट आ गया। इस टॉपिक को अब मैं कुछ वाइंड अप करूंगी ताकि नेक्स्ट टॉपिक की जानिब हम जाए। यकीनी तौर पे पूरी पाकिस्तानी कौम का यही पैगाम है अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए कि हम आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। ना कश्मीर भारत का हिस्सा था, ना है और ना कभी होगा। और आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान अमन का दाई है और अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान हमेशा पेश रहा है और दुनिया के सामने इसी हवाले से अपने नुक्ते नज़र को पेश भी करता रहा है। अब जो एक लेटेस्ट सिचुएशन सामने आई है उसमें एक जो बयान है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, उनकी जानिब से जो कहा गया कि यूक्रेन की जो जंग है उसमें पाकिस्तानी शहरी मुलव्विस हैं। इस हवाले से पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात की सख्ती से न सिर्फ तरदीद की है बल्कि इसको मन घड़त भी करार दिया है। और दफ्तर खारजा की जानिब से जो बयान सामने आया है उसमें ये कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान इस मामले को यूक्रेनी हुकाम के साथ उठाएगी और वजाहत भी तलब करेगी। साफ़ी साहब, पाकिस्तान के साथ अब तक तो ना यूक्रेन ने कोई राब्ता किया है ना ही कोई शवाहिद दिए हैं, तो इसको कितना सीरियसली लिया जाना चाहिए? देखिए, सीरियस तो पाकिस्तान ने लिया है। दफ्तर खारजा ने बहुत मुफस्सिल अंदाज में इन बेहुदा और बेजा इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। यूक्रेन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात दरीदा है। पाकिस्तान ने हमेशा इस बात पे ज़ोर दिया है कि यूक्रेन और रूस का मामला आलमी क़वानीन और जो मुरव्वजा तरीक़ाकार है उसके मुताबिक हल हो, वहाँ पे जंग ना हो। पाकिस्तान तो इस बात का दाई है। पाकिस्तान ने इस जंग का किसी लेवल पे हिस्सा बनने से गुरेज किया है। ये कोई गलतफहमी हो सकती है और मुझे तो इसमें शरारत नज़र आती है भारतीय प्रोपेगेंडे मशीनरी की, क्योंकि भारत का बहुत ज़्यादा अमल दखल है यूक्रेन में और शायद ज़ेलेंस्की को भारतीय एजेंसीज़ ने वरगलाया हो या उनको कोई झूठी तस्वीर पेश की हो, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको हम जवाज़ मान के ज़ेलेंस्की की इस हर्जा सराई को माफ़ करें। उनको हक़ाइक़ पे बात करनी चाहिए और पाकिस्तान ने, दफ्तर खारजा ने हक़ाइक़ के साथ ज़ेलेंस्की को जवाब दिया है। ठीक है डॉक्टर साहब, वही वाली बात हुई, जहाँ पर शर है वहाँ पर भारत है। लेकिन अभी यूक्रेन के सदर ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं सर, अगर आपको याद हो तो 2023 में भी कुछ इस तरह की बात हुई थी कि पाकिस्तान ने जो है वो असलहे के हवाले से एक मुआहदा किया है और वो असलहा जो है वो यूक्रेन भेजा गया है। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से भी तरदीद आई और रूस की जानिब से भी इसको मुस्तरद किया गया। अभी भी जो इल्ज़ामात हैं वो सिर्फ इल्ज़ामात हैं, यानी जब पहले भी इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके, अभी भी ये हैं। और वैसे यूक्रेन के सदर जो हैं, ये बात दुरुस्त है, आपका जुमला बड़ा खूबसूरत है कि जहाँ शर है वहाँ भारत है। तो इस बात के बिल्कुल इम्कानात मौजूद हैं कि इसमें भारत की शरारत हो।
لیکن وہ بھی ایک بادشاہ آدمی ہیں یوکرین کے صدر، اور ایسے ہی ہے کہ جس وقت جو موڈ ہوتا ہے وہ اسی طرح کی کوئی بات کر دیتے ہیں. کوئی وہ معروف معنوں میں نہ سیاستدان ہیں نہ کوئی اسٹیٹس مین ہے. وہ ایک یعنی انہوں نے اپنی ضد سے اور انا سے اپنے ملک کو ایک ایسی جنگ میں نہ ختم ہونے والی جنگ میں دھکیل دیا ہے، اور پورے خطے کو اور پوری دنیا کو اس سے متاثر کیا ہے. تو یہ کس کا قصور ہے؟ تو چیزیں ٹھیک کرنی چاہیے، معاملات کو بہتر کرنا چاہیے. وہ بہتر کرنے کے بجائے دیگر خطوں کو، جیسے پاکستان کو بھی اس میں، اور کچھ اور جگہوں کے بھی نام انہوں نے لکھے ہیں، جی جی ان کو بھی وہ انوالو کر کے چیز کو اور پیچیدہ بنا رہے ہیں. یہ دانش مندی نہیں ہے. ان کو سبق لینا چاہیے پاکستان سے کہ تنازعات کو کیسے جواب دیتے ہیں اور کیسے نمٹاتے ہیں. یہ طریقہ الزام تراشی والا درست نہیں ہے، نریندر مودی والا، اس سے کچھ حاصل ہوتا نہیں. یقینی طور پر الزام تراشی والا یہ سلسلہ جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے. شنیلا، پاکستان کا جو رد عمل اب تک سامنے آیا ہے یوکرین کے صدر کے الزامات کے حوالے سے، کیا آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے، یا اس سے بڑھ کر بھی ہمیں اس کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے نازیہ کہ پاکستان کا جو رد عمل بڑا نپا تلا اور بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ ابھی تک کوئی ثبوت پیش نہیں کی گئی، کوئی کانکریٹ ثبوت تو آپ کے سامنے آئے نہیں کہ الزامات یہ جو پہلے آپ نے ایک مثال دے دی 2023 والی. بات یہ ہے کہ جو یوکرین کے صدر ہیں وہ ایک تو روس کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں. اس پریشر ڈلوانے کی وجہ سے انہوں نے یہ سارے الزامات لگائے ہیں تاکہ جی انٹرنیشنل لیول کے اوپر مجھے کچھ اور سپورٹ مل جائے. تو جس کی وجہ سے وہ یہ بیانات جو ہیں وہ دے رہے ہیں، لیکن ان بیانات سے تب تک کوئی اس کو سنجیدہ نہیں لے گا جب تک کہ آپ کو ثبوت نہیں دیں گے، کیونکہ بغیر ثبوت کے چاہے جو مرضی کوئی اٹھ کے کسی کے اوپر بھی بات کر دے. اور جو یوکرین کے صدر ان کا تو رویہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ سیاسی شعور میں ان میں مزید کمی ہے. جنگ وہ چھیڑ بیٹھے ہیں، جنگ ان سے سنبھالی نہیں جا رہی ہے. اور صدر ٹرمپ کے ساتھ بھی جو ان کے معاملات ہوئے وہ ساری دنیا نے دیکھے تھے. تو اس کے بعد یہ جو ان کا ایک الزام یہ جو لگایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جی پاکستانی جنگجو جا کے لڑے، ایک مضحکہ خیز بیان ہے جو اسی طرح کا جیسے کہ انڈیا نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کیا تھا اور ایک فضول قسم کا الزام لگا دیا تھا، اسی ٹائپ کا یہ بھی الزام ہے. تو پاکستان میرے خیال میں اس کا رد عمل بالکل ٹھیک ہے. سخت رد عمل تو تب آنا چاہیے یا بہت کوئی آپ اس کا جواب مزید ڈیٹیل سے دے جب آپ کے سامنے کوئی ثبوت ہو. جب کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو پھر اتنا ہی رد عمل ٹھیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ثبوت کے بغیر بات نہیں کی جا سکتی. آغا صاحب، لیکن صافی صاحب اور ڈاکٹر صاحب اس پوائنٹ آف ویو پہ متفق ہیں کہ اس کے پیچھے بھارت کی شرارت ان کو نظر آتی ہے. کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اس تمام معاملے کے پیچھے بھارت اس کو ہوا دے رہا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ لسٹ پڑھیں جن لوگوں پہ الزام لگایا گیا جن ممالک پہ، تو بڑی انٹرسٹنگ لسٹ ہے وہ. میرے خیال میں پہلے اس لسٹ کو ڈسکس کرتے ہیں. جی جی. انہوں نے الزام لگایا چائنا پہ، جی، تاجکستان پہ، ازبکستان پہ، پاکستان پہ اور افریقن کچھ کنٹریوں میں. آپ دیکھ لیں، آپ اس لسٹ کو، میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں جی جی، کہ دو ایک جو ممالک ہے جن کو انہوں نے نہیں چھیڑا ہے. اور اگر آپ انڈین انویسٹمنٹ دیکھ لیں پچھلے 6 مہینے کی، وہ نہیں دو ممالک کے بیچ میں ہے. تو مجھے تو 100% میں صافی صاحب کی اور ڈاکٹر صاحب کی بات کو کیری آؤٹ کرتا ہوں کہ اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی اجیت ڈوول کا وہ جو نیٹ ورکنگ ہے نا، جو موساد کم اجیت ڈوول کی نیٹ ورکنگ ہے، وہ بالکل موجود ہے. اور آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی اور بڑا امپورٹنٹ ایشو چھیڑا 2023 والا. جی جی جی. تب ہم پہ یہ الزام لگایا گیا کہ ہم ایکٹیولی یوکرائن کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، اور وہ بھی خبر جو تھی وہ ٹوٹلی فیبریکیٹڈ تھی. اور اب یہ الزام لگایا جا رہا ہے صرف پاکستان پہ نہیں، چائنا پہ، ازبکستان پہ، تاجکستان کے اوپر اور پاکستان اور سب ممالک کے اوپر، اس کے افریقہ کہ ہم وہاں پہ لوگ بھیج رہے ہیں. کوئی نہ کوئی لابی تو ہے نا بیٹھی ہوئی. اور ایک آخری بات دیکھیں، ہی از دی پریزیڈنٹ آف اے کنٹری، اور ایک پریزیڈنٹ کی طرف سے ایک انتہائی اسٹیٹ فارورڈ ایک الزام آیا ہے، ہمیں اتنا ہی سیریسلی لینا چاہیے. اور پاکستان نے دیا بھی ہے اور وضاحت بھی طلب کی ہے. بالکل. اور ابھی میرے خیال میں ہم ڈیمارچ بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل بالکل. اس پہ مزید حکمت عملی پاکستانی طور پہ بنائی ہوگی، اسی کے مطابق عمل درآمد بھی ہوگا. نیکسٹ ٹاپک کی جانب جاتے ہیں جناب. آج 5 اگست ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی تھی، اور بانی پی ٹی آئی کی جو احتجاج کی کال ہے وہ ان کی پارٹی رہنماؤں کے لیے ایک وبال جان بن چکی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج کی کال ہمیں کامیاب ہوتی تو کسی طور نظر نہیں آئی، بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عوام کی بھی کوئی دلچسپی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. بہت سی وجہ
وجوہات ہیں, اتنی ڈیٹیل میں میرے انالسٹ ہی اس پر جائیں گے, لیکن جو امپورٹنٹ ایک فیکٹر رہا اس تمام تر صورتحال میں, کال دینے سے لے کر 5 اگست تک کے درمیان کا جو واقعہ رہا ہے, اس میں جو پارٹی رہنما ہیں ان کے جو اختلافات ہیں آپس میں, بد اعتمادی ہے, وہ بڑی کھل کر سرفیس پر آئی ہے. گو کہ وہ اس پہ ہمیشہ کہتے رہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور جو اختلاف ہے وہ حسن ہوتا ہے, لیکن یہ حسن جو ہے وہ بڑا کھل کر سامنے آیا. ایک دوسرے کے وجود سے ہی انکاری ہیں اور ایک دوسرے پر ہی جو ہے الزامات کا سلسلہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ رہا, لیکن عوام نے وہ رسپانس نہیں دیا جو شاید ایک توقع ان کی طرف سے ہوگی کہ شاید عوام باہر نکلیں گے, وہ نہیں آئے. پھر دوسری امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جو لوگ جو ماسٹر مائنڈ ملوث ہیں ان سب کو سزائیں دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس حوالے سے بھی عوام کو شاید ایک اچھی طرح سے بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ پارٹی کا مزاج کیا ہے, اور پارٹی نے ہمیشہ تصادم کا راستہ اختیار کیا ہے, لیکن ایک وہ حکومت بھی برسر اقتدار ہے جو عوام کا اچھا سوچ رہی ہے, چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہو یا پاکستان کا امیج بلند کرنے کے حوالے سے ہو. تو فرق بہت واضح ہے. باقی فرق ہمارے اینالسٹ ہمیں بتائیں گے. رشید صافی صاحب, احتجاج کی کال کی, نہ قیادت نظر آئی نہ عوام کی دلچسپی. ایک جو سرفیس پہ چیز نظر آئی جو میں نے ابھی بات بھی کی, وہ پی ٹی آئی رہنماؤں کا ایک دوسرے پر بد اعتمادی, اختلافات, بد دلی, یہی چیز مجھے سمجھ میں آئی ہے. آپ کو کیا سمجھ آیا؟ اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. واہ, پی ٹی آئی کی تنظیم تو پہلے ہی سے بکھر چکی تھی. اب یہ بہانے ہیں کہ میں ان اختلافات کو بھی نہیں مانتا. یہ ان کے اختلافات ذاتی نوعیت کے ہیں اور مفاداتی طور پر ایک دوسرے سے یہ لڑ بڑھ رہے ہیں, لیکن ان میں اب احتجاج کرنے کا اور عوام میں نکلنے کا کوئی حوصلہ باقی نہیں رہا ہے. اور نکلے تو کس منہ سے نکلے؟ دیکھیں کس جواز کے ساتھ نکلیں گے. خیبر پختونخوا میں تقریباً 13-14 سال سے یہ جماعت حکمران رہی ہے. ہم چلے وفاق میں جو ان کی 3-4 سالہ دور حکومت ہے, ان کا حساب ان سے نہیں مانگتے, لیکن جن پہ ان لوگوں کا تکیہ تھا, جو ابھی تک ان کے ساتھ جو لوگ اسلام آباد جیسے شہروں پہ چڑھائی کرتے رہے, ان کے پاس تو یہ اب جا ہی نہیں سکتے. تو یہ کس طرح باہر نکلیں؟ علیمہ خان کی بشرا بی بی سے لڑائی, علی امین گنٹابور کے اسد قیصر سے لڑائی, گور خان کی اسد عمر ایوب سے لڑائی, یہ تمام لڑائیاں ایسی ہے جس کے بعد ان کے بیچ میں نہ تو تنظیم کا کوئی وجود برقرار رہا ہے, نہ یہ لوگ عوام کے پاس جانے کی جرت رکھتے ہیں. ایک خاص پریشر کے تحت یہ بیانات تو دیتے ہیں, اعلانات تو کرتے ہیں, لیکن اب ان سے عمل ہونے کا ان کا کوئی حوصلہ نہیں ہے, نہ اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے. اگر خان کو چھڑوانا ہی ہے, بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکلوانا ہی ہے, تو ایک ہی راستہ ہے, عدالتوں میں جائے اور اپنا وہیں سے کیس انصاف لڑے. ملے گا. بالکل ایسے حکومت وقت بھی ہمیشہ کہتی رہی ہے کہ عدالتوں میں سے فیصلے ہوں گے, وہیں سے آپ کو رجوع کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, انفارچونیٹلی کہنا چاہیے, ظاہر سی بات ایک سیاسی جماعت ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن جو طرز عمل پی ٹی آئی کی جانب سے اپنایا گیا اس نے اپنے ہی وجود کو جو ہے نا وہ پاش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج کا دن دیکھ لیں, عوام نے کوئی دلچسپی نہیں شو کی. اپنے وجود کو جو پاش کرنے کا آپ نے ٹرم یوز کی ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اچھا, میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی گنڈا پور کا صاحب کا ذکر کیا اور بڑی مہربانی کی, زلفوں والی سرکار نہیں کہا صافی صاحب نے. تو گنڈا پور ایک ڈیل کی, اور کس کی؟ بانی پی ٹی آئی کی اپنی درخواست پر ایک ڈیل کی تجویز لے کے جیل میں گئے. جی جی جی. اور جب اس نے یہ تجویز سنی تو جوتا اتار لیا بانی پی ٹی آئی نے, ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ پر اور ایک ایسے شخص پر جو اس کی پارٹی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. جس پارٹی میں اپنے لیڈروں, ریاستی عہدیداروں اور کارکنوں میں اس کے لیے عزت نہیں ہوگی, وہاں کوئی بڑا کاز مشترک ہو نہیں سکتا, اور نہ ان کے درمیان ایسی کرج پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ احتجاج کے لیے سینہ تان کے سڑکوں پہ نکل آئیں. اور ویسے بھی یہ جو 26 نومبر کا دن تھا, اور جیسے انہوں نے کارکنوں کو ڈچ کیا اور دھوکہ دیا, اس کے بعد کوئی کارکن کیوں نکلے گا؟ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو. اور ویسے بھی ذرا یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ جماعت کبھی قوم کے سینٹیمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. 14 اگست 2014 کو یوم آزادی منا رہے تھے, تو
تو یہ حکومت کو گرانے کے لیے نکلے. بالکل ایسے، اور آج یوم استحصال کشمیر قوم منا رہی ہے. جی تو یہ اپنے سیاسی ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. شنیلا، یوم استحصال کشمیر کے دن احتجاج کی کال، یہ وہ دن ہے جس میں یکسو ہو کر ہم نے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ کشمیر کے معاملے پر ہم سب ایک ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دن بھی ذاتی مفاد کو ترجیح دی گئی ہے. بات یہ نازیہ کہ یہ مسئلہ بنا بھی تو انہی کے دور میں تھا نا، اور اس وقت انہوں نے کتنا سنجیدہ اس مسئلے کو لیا تھا. 5 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کی جائے تو جو اس وقت ان کی غیر سنجیدگی اس مسئلے کو لے کے نظر آ رہی تھی وہی آج تک نظر آ رہی ہے. بانی پی ٹی آئی کی سیاست تو اپنی ذات سے آگے نکل ہی نہیں سکی ہے. وہ ان کی یہ جو تحریکیں چل رہی ہیں وہ کوئی عوامی مسئلے کے تو نہیں چل رہی ہیں، وہ تو انہی کے لیے چل رہی ہیں کہ ان کو جیلوں سے رہا کروایا جائے، جا کے عدالتوں میں اپنے مسئلے لڑے. اسی وجہ سے تو عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہے، اسی وجہ سے تو ان کے احتجاج جو وہ ناکام ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور کی حکومت کو 14 مہینے اور 17 دفعہ انہوں نے احتجاج اور ریلیاں نکالی ہیں. یہ تو حال ہے ان کی گورننس کا کہ وہ صرف احتجاج اور ریلیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. آج سلمان اکرم راجہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ کی عوام کدھر ہے، آپ کی پارٹی کی قیادت کدھر ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں، وہ جنرل سیکرٹری ہے پارٹی کے. بات یہ ہے نازیہ کہ جو عوامی سیاست کرتے ہیں، عوام کے مسئلوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہیں پہ ہی، اور جو ملک کی سیاست کرتے ہیں، ملک کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں، تو وہیں پہ نظر آتا ہے کہ وہ عوام کو یکسو کرتے ہیں. پی ٹی آئی کی بانی پی ٹی آئی کی سیاست ہمیشہ سے یہ رہی ہے تفریق کی، انتشار کی، تقسیم کی. اسی وجہ سے آج کے دن جب پوری قوم کو اکٹھا کر کے ایک میسیج دیا جاتا ہے انڈیا کو کہ پورا پاکستانی اکٹھا، وہ پھر قوم کو ڈیوائیڈ کر رہے تھے. لیکن پاکستانیوں نے ان کی اس سازش کو اس دفعہ بہت بری طرح سے ریجیکٹ کیا ہے. بالکل ٹھیک. آغا صاحب، پہلے ہم یہ سوال کرتے تھے کہ اب بھی پی ٹی آئی کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنی طرز سیاست پر غور کرے، لیکن اب سوال میرا یہ ہوگا کہ کیا پی ٹی آئی کے پاس اب بھی وقت ہے کہ وہ اپنی طرز سیاست پر غور کرے؟ میں یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ شاعر کا ایک شعر ہے، مجھے وہ صحیح طرح آتا نہیں ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے مزاج پہ خود ہی غور کریں، اپنی اداؤں پہ ہم کہیں گے تو پھر آپ کو شکوہ ہوگا. اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم کہیں ہم گے اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. بڑی نوازش ڈاکٹر صاحب. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر کلٹ کا ایک ایج ہوتی ہے، اور میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو یہ کہا کرتا تھا کہ میں نے دیکھنا ہے کہ جو یہ پی ٹی آئی کلٹ ہے اس کی کتنی ایج ہے. مختلف ایجز ہیں، 2 سال ہیں، 4 سال ہیں، اس سے زیادہ میں نے ویسے دیکھی نہیں. دنیا کی تاریخ اٹھا کے لگے 6-7 سال. یہ جو کلٹ آخر کار اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو بیسٹ پاسبل ہیڈ لائن صبح اخباروں میں ہو سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے: ونس اگین دی پبلک ریجیکٹڈ پی ٹی آئی. اس سے کوئی زیادہ نہیں ہے. میں ٹریول کر کے آیا ہوں، میں بہت دور رہتا ہوں، جان رپورٹر ہوں اندر سے، رک کے آیا ہوں دیکھ کے کہ کچھ بندہ نہ بندے کی ذات، پتہ ہی کسی کو کچھ نہیں ہے. ظاہر ہے عوام اور ووٹر کافی مایوس ہوا ہے ان کی طرز سیاست سے. دیکھیں عوام ان کے ساتھ، عوام ان کے ساتھ ووٹر ہیں. دیکھو جو بات ماننے والی ہے، ووٹر بن جاتا ہے. عوام ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں تھا. 2011 کا جلسہ بھی ارینج تھا، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ارینج تھا. ٹھیک ہے، وہ ایک تاریخ ہے، ارینجمنٹ نکلی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے پیچھے. بالکل ٹھیک. تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے ان ڈیپتھ انالیسز ہمیں دیا. ناظرین، بات وہی حکومت کی تجویز، حکومت کی بات ابھی بھی وہی ہے. آج بھی میں سن رہی تھی وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو، انہوں نے پھر وہی حکومتی موقف دہرایا ہے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہر معاملے کا حل کیا جا سکتا ہے، لیکن مذاکرات کی میز پر. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنی ہٹ دھرمی کو مزید کیسے آگے لے کے چلتی ہے. اپنے لیے خود ہی نقصان کا راستہ انہوں نے چنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. ناظر خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.